पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ व अकरमिल मुरसलीन व अला अहलिही व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तहक़ीक़ वो शख्स कामयाब हो गया कि जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, जिसने अपने नफ्स की इस्लाह कर ली, और वो शख्स नाकाम और नामुराद हुआ दुनिया में भी और आखिरत में भी कि जिसने अपने नफ्स को मट्टी के अंदर दबा दिया, जो अपने नफ्स की इस्लाह न कर पाया। हमारा ये सिलसिलावार प्रोग्राम इस्लाह नफ्स के बारे में है, शख्सियत की तामीर के बारे में है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मुताल्लिक है। तो इस सिलसिले की ये चौथी नशस्त तौबा के मौजू पर है। इंसान की शख्सियत और उसकी पर्सनैलिटी में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुछ कमियां और कोताहियां रख दी हैं। अल्लाह ताला का हमसे मुतालबा ये है कि हम इन कमियों, इन खामियों, इन कोताहियों के ऊपर काबू पाने की कोशिश करें, मेहनत करें। इसी का नाम मुजाहिदा नफ्स है। लेकिन अगर कोई कमी, कोई कोताही किसी वक़्त हमारे ऊपर गालिब आ जाती है और हम उसकी वजह से अपने मालिक और अपने परवरदिगार की नाफरमानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि आपका नफ्स, आपकी शख्सियत दो कदम पीछे चली गई। आपने अपने रब की तरफ सफ़र का आगाज़ किया था, कुछ कदम बढ़ाए थे कि अल्लाह की मासियत और नाफरमानी में मुब्तला हो गए, तो फिर दो कदम पीछे आ गए, या आप डिगमगा के गिर पड़े। तो अब इंसान को दोबारा उठाने के लिए और उसको दोबारा दो कदम अपने परवरदिगार और मालिक की तरफ आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे दीन ने तसव्वुर दिया, वो तौबा का तसव्वुर है, वो इस्तिग़फ़ार का कॉन्सेप्ट है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है, इस्तिग़फ़ार अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मग़फ़िरत तलब करना। यानी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है ढांप लेना। यानी जब हम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारी इमेजिनेशन ये हो कि ऐ परवरदिगार हमें ढांप ले, यानी मग़फ़र अरबी ज़ुबान में ख़ुद को कहते हैं, हेलमेट को कहते हैं, तो हम इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह से ये इस्तिदा करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमें अपनी रहमत की आगोश में ले ले। ये ऐसी है कि जैसे मुर्गी अपने छोटे छोटे चूज़ों के बारे में फ़िक्रमंद रहती है कि अगर किसी चील को देखा कि वो आके उनको उठा लेगी तो फ़ौरन अपने पर फैलाएगी ताकि उसके बच्चे उसके परों में, उसकी आगोश में आ जाए और कोई उनका दुश्मन उनको नुकसान न पहुँचाने पाए। तो बिल्कुल इसी तरह से कि शैतान हमारा दुश्मन है, ऐ परवरदिगार ये हमें खा जाना चाहता है, ये हमें जहन्नुम की तरफ लेके जाना चाहता है, तो आप हमें इस शैतान के मुकाबले में अपनी रहमत की आगोश में ले लें। तो ये है इस्तिग़फ़ार का माना। और तौबा का मतलब है रुजू करना, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की तरफ पलट आना। मैंने अल्लाह की तरफ जो सफ़र शुरू किया था तो किसी वजह से शैतान के वसवसे में आके या अपने नफ्स के पीछे चलने की वजह से, अपनी ख्वाहिशात पे अमल करने की वजह से मैं किसी और तरफ मुड़ गया। मैंने अपना रुख जो है वो रिवर्स कर लिया, मैंने यू टर्न ले लिया। तो अब तौबा का मतलब ये है कि वापस मैं उसी रास्ते के ऊपर आ जाऊं कि जो रास्ता मुझे मेरे मालिक की तरफ लेके जाने वाला है। अगर आपकी मंजिल जो है वो कराची है और अगर आपने अपना रुख पेशावर की तरफ कर लिया तो आप कभी कराची नहीं पहुंच पाएंगे। तो तौबा का मतलब यही है कि आप अपना रास्ता दुरुस्त कर लें, आप सही रास्ते की तरफ लौट आएँ। ये ऐसी है कि जैसे कोई बच्चा जो है वो अपने वालिदैन से लड़ झगड़ कर अपना घर छोड़ के चला जाए, सुबह को निकले और शाम को वापस आ जाए। तो सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए। तो ये है तौबा का कॉन्सेप्ट कि अल्लाह के बंदों में से
کوئی بندہ جو اللہ کی نافرمانی میں، اس کی معصیت میں مبتلا ہو گیا، تو اب اسے یہ احساس کچھ وقت کے بعد اس کے اندر یہ احساس بیدار ہوا ہے کہ نہیں مجھے واپس آنا ہے. جیسے بچے کو اپنے پیرنٹس سے محبت محسوس ہوتی ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر میں، تو اسی طرح سے اللہ کے بندے کے اندر جب یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میں غلط راستے کی طرف چل پڑا ہوں، اللہ میرا پروردگار، میرا خالق میرے اوپر بہت مہربان ہے، اس کی بہت محبتیں، بہت نعمتیں ہیں میرے اوپر، بہت فضل ہے، بہت کرم ہے، تو یہ احساس جب اس کو اللہ کی طرف واپس لے آتا ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں. تو توبہ ایک حال ہے. توبہ اور استغفار کو کبھی رسم نہ بننے دیں. یعنی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے توبہ اور استغفار کو ایک رسم بنا لیا کہ تسبیح کے 1000 دانے صبح گرا دیے استغفار کرتے ہوئے اور 1000 دانے شام کو گرا دیے تو ہم نے سمجھا استغفار کا حق ادا ہو گیا. حالانکہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کوئی رسمی کام نہیں ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ نیچے گرا دیے اور دن میں 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ ایسا کر لیا، بلکہ توبہ سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے دل کے اندر شرمندگی کا احساس بیدار ہو جائے. یعنی میں نے اللہ کی نافرمانی کی، مجھ سے معصیت کا ارتکاب ہو گیا، میں نے اپنے پروردگار کو ناراض کر لیا، میں نے اپنے خالق اور مالک سے منہ پھیر لیا، تو اس کے اوپر شرمندگی اور اس کے اوپر ندامت کا احساس دل کے اندر بیدار ہو. پھر اسی بات کے اوپر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں، پھر اس کے بعد انسان کا پورا وجود سجدے کے اندر گر جائے. تو توبہ وہ ہے کہ جس کا آغاز دل سے ہو اور وہ آنکھوں سے ہوتی ہوئی تمام اعضاء کے اوپر، تمام وجود کے اوپر غالب آ جائے، تو یہ ہے توبہ. تو بہت آسان ہے اگر ہم اس کو مثال سے سمجھیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو سب سے پہلے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے کام آیا ہے، اس نے مجھے بائک کے اوپر لفٹ دی ہے، اس نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا ہے اور فلاں میری منزل کے اوپر پہنچا دیا ہے. تو دل میں ایک احساس بیدار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوتا ہے. تو یہی تعلق جب ہم اپنے پروردگار کے بارے میں محسوس کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ توبہ کا آغاز ہو گیا ہے. تو یہ جو تعلق کا احساس ہے، لیکن یہاں پہ کس تعلق کا احساس ہوگا؟ ندامت اور شرمندگی کا تعلق. پھر اس کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا اور پھر اپنے آپ کو سجدہ توبہ کے اندر اور پھر اپنے آپ کو سجدہ استغفار کے اندر گرا دینا. تو یہ ہے توبہ کا عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں، یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ گنا کرتے تھے، انگلیوں پہ شمار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، استغفار کے کلمات کہتے تھے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ کلمات کہا کرتے تھے. توبہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ اس لیے بھی ہے کہ میں نے شیطان سے اللہ کی پناہ میں، اپنے خالق اور مالک اور پروردگار کی پناہ میں آ جانا ہے کہ اللہ مجھے اپنے آغوش محبت کے اندر، اپنی رحمت کی آغوش میں لیے رکھنا تاکہ یہ شیطان مجھے گمراہ نہ کر سکے، مجھے بھٹکا نہ سکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. مطلب یہ بہت بڑے معنی رکھنے والی حدیث ہے، بہت بڑے معنی رکھنے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اگر ہم ایک سادہ فہم مثال سے سمجھنا چاہیں، مطلب دنیا میں کیا یہ ممکن ہے کہ میں نے ایک نئی گاڑی خریدی، 20-30 سال تک استعمال کی اور پھر میں یہ چاہوں کہ اب یہ ایسی ہو جائے جیسے 0 میٹر گاڑی ہوتی ہے، جیسے شو روم سے پہلے دن نکلی ہوئی گاڑی ہوتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ جس قدر گناہ کر لے، جس قدر جو ہے وہ معصیت کے اندر گر جائے، جس قدر اللہ سے رخ پھیر کے دوڑ لگا دے، اللہ سے ہزاروں کیا لاکھوں ملینز کلومیٹر سفر اختیار کر لے، اللہ سے ہزاروں کیا لاکھوں کلومیٹر کا سفر اللہ سے دوسری طرف رخ کر کے اختیار کر لے،
لیکن ایک لمحے کی توبہ اس کو واپس اللہ کی طرف لے آتی ہے۔ وہ تمام سفر جو اس نے اللہ سے مخالف سمت میں طے کیا ہے، ایک لمحے میں وہ واپس ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہم ہے کہ جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب کے سب انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے پہلے دن کا پیدا ہوا بچہ کہ جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ توبہ کرنا اتنا بڑا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ توبہ کے حوالے سے یہ ہدایت فرمائی کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اور ہمارے دین نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، جن سے گناہ نہ ہو وہ تو فرشتے ہیں، جن سے گناہ نہ ہو وہ تو انوسنٹ، وہ تو معصوم، وہ تو انبیاء اور پیغمبروں کی ذات ہے۔ انسانوں سے تو گناہ ہونے ہیں۔ ہمارے دین کا مطالبہ یہ ہے کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے، جب اللہ کی طرف سفر کرتے ہوئے ہم درمیان میں گر پڑیں تو دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یعنی توبہ کر لیں، دوبارہ اس سفر کا آغاز کر دیں۔ تو ہمارے دین کا اصل مطالبہ یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اب ظاہری بات ہے کہ گناہ کے برے اثرات ہیں، اس کے بیڈ ایفیکٹس ہیں جو آپ کی پرسنالٹی بھی پڑتے ہیں، یعنی آپ کی دنیا کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور آخرت تو برباد کر ہی دیتے ہیں۔ مطلب گناہ کا جو امیڈیٹ ایفیکٹ ہے، جو فوری اس کا اثر ہے، جو برا اثر ہے دنیا کی زندگی پہ پڑتا ہے، وہ مینٹل النس ہے کہ انسان سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ذہنی طور پہ ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے، مایوسی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب وہ معاشرے جو گناہ کی زندگی کے اوپر قائم ہیں، جیسا کہ یورپ کی سوسائٹیز کا اگر ہم ایکسپیرینس یا آبزرویشن یا مشاہدہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بہت بڑھ چکا ہے، وہاں نفسیاتی امراض بہت بڑھ چکے ہیں، وہاں انسان بہت زیادہ سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے، بہت زیادہ خودکشیاں کر رہا ہے، وہاں ڈپریشن، ٹینشن اور فرسٹریشن کے نام سے آپ کو بیسیوں کیا سینکڑوں بیماریوں کے نام مل جائیں گے۔ تو گناہ کی بنیاد پہ جو سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ مینٹل النس، ذہنی مرض میں مبتلا رہتی ہے۔ تو گناہ سے توبہ کر دینا انسان کو اس مینٹل النس سے نکال لاتا ہے، کیونکہ توبہ جو ہے ایک پودے کی طرح ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، جیسے پودا آپ زمین میں لگاتے ہیں تو وہ کھل اٹھتا ہے، اسی طرح سے توبہ جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ایک خوشی پیدا کر دیتی ہے۔ مطلب توبہ سے صرف انسان کا مالک، انسان کا خالق یا ہمارا پروردگار خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ توبہ خود انسان کو ایک خوشی عطا کر دیتی ہے، وہ خوشی جو اس کو ڈپریشن سے، اس کو مایوسی سے، اس کو مایوسی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف واپس لے آتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، اور ڈپریشن عموماً اللہ کی نافرمانیوں کی سزا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی دنیا اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ مطلب وہ سوسائٹی جنہیں ہم ایڈوانس سوسائٹیز سمجھتے ہیں، ان میں دنیا کی نعمتوں کی کیا کمی ہے؟ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، بڑی بڑی سیلیبریٹیز یورپ کے اندر، کبھی آپ اس چیز کا مطالعہ کریں، اس کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں کہ یورپ کے اندر بڑی بڑی شخصیتیں جو دنیا کے اعتبار سے کامیابی کے، یعنی میٹیریلزم یا مادہ پرستی کے اعتبار سے کامیابی کے اونچے ترین معیارات کے اوپر تھیں، لیکن انہوں نے سوسائڈ کر لی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اندر اطمینان نہیں ہے، انر پیس نہیں ہے، باطن میں سکون نہیں ہے، اندر خوشی نہیں ہے۔ وہ خوشی صرف ان کی جو ہے وہ منہوں کے اوپر جھلکتی ہے، وہ خوشی صرف ان کے چہروں کے اوپر ایک بناوٹی تاثر کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، انسان اگر اندر کی خوشی چاہتا ہے تو انسان توبہ کے عمل کو جاری رکھ کے دکھا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، کہ نیکی گناہ کے اثرات کو مٹا دیتی ہے، یعنی گناہ کے جو فوری اثرات ہوتے ہیں کہ انسان ڈپریشن میں، مایوسی میں چلا جاتا ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، سوسائڈ اور خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر زندہ رہنے کی خواہش مر جاتی ہے۔ تو توبہ جو ہے یا گناہ کے بعد نیکی کرنا انسان کو واپس زندگی کی خواہش کی طرف، زندہ رہنے کی طلب کی طرف لے آتا ہے۔ تو گناہ کے بعد نیکی کر لینا ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ بھی توبہ کے
انداز اور اطوار میں سے، اس کے طریقوں میں سے، اس کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اور اس نے اس کے حق میں گناہ کیا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر اس کا نفس اس کو مجبور کرتا ہے، وہ شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بہت امیزنگ، بہت حیران کن ہیں کہ تیسری مرتبہ جب بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، اب یہ جو چاہے مرضی کرتا رہے۔ یعنی جب تک یہ توبہ کے ایٹیچیوڈ، توبہ کے رویے کے اوپر کھڑا رہے گا تو اب جو چاہے گناہ کر لے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب توبہ کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی گناہ کی لت میں پڑ جائے، یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی عادت بن جاتے ہیں، اور انسان کے لیے ان گناہوں سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی چاہت اور خواہش کے باوجود بعض گناہوں کو ترک کرنے کی ہمت اور عزم نہیں کر پاتا، ول پاور اس کے اندر نہیں رہ جاتی۔ ایسی صورتحال میں بعض اوقات انسان صبح توبہ کرتا ہے، شام کو گناہ کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے، صبح کو گناہ کرتا ہے۔ اب شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ کہ صبح کو توبہ کر رہے ہو، شام کو اپنی توبہ توڑ کے پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر یا کتنے گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے بہت بڑھ کے ہے۔ جو شخص مایوس ہو جاتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کیوں کر قبول کرے گا، تو گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت چھوٹی ہے، میرے گناہ بڑے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ عقیدے کی غلط فہمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے رہو، اس رویے کے ساتھ زندگی گزارو کہ ہر حال میں اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ مطلب گناہ کرنا تو ایک گناہ ہے، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرو گے تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا، مطلب یہ دوہرا گناہ ہو گیا نا۔ تو ایک گناہ سے تو بچ جاؤ، یعنی ایک تو گناہ کر لیا اور اس کے اوپر دوسرا گناہ یہ کر رہے ہو کہ اللہ سے توبہ نہیں کر رہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بس اس سے بچنا چاہیے، مطلب شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، اور شیطان کے اس وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ عز و جل سے استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص کہیں جنگل کے اندر یا صحرا میں رستہ بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور اس کے پاس ایک ہی سواری ہے، اس کی اونٹنی، جس کے اوپر اس کا سارا کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے، اور اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کی اونٹنی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنی اونٹنی کو تلاش کر رہا ہے اور اس کی اونٹنی اس کو نہیں مل رہی، تو اب وہ زندگی سے مایوس ہو کے ایک جگہ لیٹ جاتا ہے کہ اب کھانے پینے کا سامان تو ہے نہیں، اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا، اتنے میں آنکھ لگ گئی، اور جیسی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ تو اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی کہ یہ خوشی کے مارے یعنی شدت فرحت سے اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ تو اللہ عز و جل کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بندے کے بارے میں جو اپنے پروردگار سے توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ جو ہے نہ صرف اللہ کو خوش کرنے کا باعث ہے، نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو ہم سفر کر رہے ہیں اس سفر میں اگر ہم گر جاتے ہیں، اس سفر میں اگر ہم جو ہے وہ کچھ 2-4 قدم پیچھے رہ جاتے ہیں، تو یہ توبہ کا عمل ہمیں دوبارہ اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔
تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر، شخصیت کی تعمیر کے اندر اگر کچھ نقائص ہیں اور ان نقائص کی وجہ سے آپ کی شخصیت پیچھے جا رہی ہے، تو اپنی شخصیت کو دوبارہ اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف لانے کے لیے، دوبارہ اس بہتر مقام کی طرف لانے کے لیے توبہ ایک بہت اہم عمل ہے کہ جسے ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیغام ٹی وی